मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और महफूज रखे, अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। मैं हूं आपके साथ पास्टर इंतखाब अब्राहम और खुदा के कलाम की चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको बरकत दे सकती हैं, आपको नजात दे सकती हैं और जिसके वसीला से आपकी तरक्की हो सकती है। मैं इस पर ईमान रखता हूं कि आज हमारा बात करना खुदा के कलाम के वसीला से बाबरकत ठहरेगा, ये मेरा ईमान है। और क्योंकि जब भी कलाम सुना और सुनाया जाता है, जब भी बोला जाता, पढ़ा जाता और इस पर अमल किया जाता है, तो यकीनन आसमानों से बरकत आती है। ये ज़िंदगी का तजर्बा और मुकाशफा है। आमीन। तो आइए जल्दी से खुदा के कलाम में से 2 से 3 आयात में आपके सामने यूहन्ना के पहले ख़त में से पढ़ना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा, मैं इसकी तिलावत करना चाहता हूँ। जहाँ पर यूँ लिखा है 15वीं आयत, दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। सो अजीज़ो, यहाँ पर 3 चीज़ें इस लेटर के अंदर, इस ख़त के अंदर, इस मतन के अंदर जिसकी अभी तलावत की है, 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली क्या है? जिस्म की ख्वाहिश है। दूसरी क्या है? आंखों की ख्वाहिश है। और तीसरा ज़िंदगी की शेखी है। ये तीनों चीज़ें जो है, ये इंसान अगर इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो कभी भी जो है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता, खुदा को राज़ी नहीं कर सकता, अपनी रूहानी ज़िंदगी में कामयाब और जो तरक्की जो है वो नहीं कर सकता, बल्कि वो पुरानी ज़िंदगी में जा सकता है, बल्कि वो गुनाह की तरफ जा सकता है, बल्कि वो मौत की तरफ जा सकता है, ना कि रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। और बहुत सारे बाइबल के अंदर ऐसी शख्सियात हमें नज़र आती हैं जो जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और शेखी की वजह से जो है वो बेईमानी की हालत में मरे। वो इस ज़मीन पर जलील और ख्वार हो गए, रुसवा हुए और उन्होंने खुदा को भी नाराज़ कर दिया। खुदा के साथ भी वो ना चल सके, बल्कि थोड़े टाइम के अंदर ही वो अपनी रूहानी मौत मरे, बेईमानी की हालत में मरे और अपना बहुत ही स्पिरिचुअली लॉस किया उन्होंने। तो आज हम इसी पर ही सीखेंगे, क्योंकि इस ज़मीन पर रहते हुए जो मोस्टली जो इस ज़मीन पर जो है इंसान जो है वो ज़्यादातर जो है वो फंसे हुए हैं। और फंसे कैसे हैं? जिस्म की ख्वाहिश की वजह से, आंखों की ख्वाहिश की वजह से, ज़िंदगी की शेखी की वजह से। तो ये जिस्म की ख्वाहिश अगर इसको ये हादसाती तौर पर ये नहीं हुआ, बल्कि ये विरसा में मिली है। ये जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी जो है ये विरसा में मिली है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ बागे अदन के अंदर। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन मैं शॉर्टली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब खुदा ने आदम को बनाया और उसके साथ उसकी मददगार जो हवा है उसकी पसली में से उसको निकाला, तो खुदा ने उनको बाग अदन में रखा। तो बाग अदन के अंदर खुदा ने एक ऑर्डर किया, एक हुक्म दिया, एक लॉ, एक कानून बताया कि बाग के बीच में से तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक तुम खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल ना खाना। और ये सिलसिला थोड़ी देर चलता रहा। ये खूबसूरत जो सिलसिला है ये थोड़ी देर तक चलता रहा कि खुदा आदम के साथ बात करता रहा, आदम के साथ गुफ्तगू, आदम के साथ खुदा रफाकत रखता। और क्योंकि आदम पाकीज़गी की हालत में था और खुदा तब ही बात करता है,
خدا تب بھی رفاقت رکھتا ہے جب انسان پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے، صحیح ڈائریکشن پر ہوتا ہے، ناک کی سیٹ پر جا رہا ہوتا ہے، تب خدا بات کرتا ہے۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، نہ راستی کی حالت میں ہے، گناہ کی حالت میں ہے، تو خدا بات کرنا بند کر دیتا ہے، خدا بولنا بند کر دیتا ہے۔ تو جتنی دیر تک آدم خدا کے لا، خدا کے قانون کے مطابق رہا، خدا اس کے ساتھ بات کرتا رہا، اور جس بات کا خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ کیا ہوا، کیوں کھایا، کیا وجہ بنی، کیا ریزن تھا؟ ریزن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے، پیدائش کی کتاب کے اندر میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، وہاں سے ہم جلدی سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی سمجھ آ جائے کہ یہاں پر ہوا کیا۔ اس کا 3 باب ہے اور اس کی 6 آیت میں سے ہم جلدی سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، وہ درخت جو ہے وہ کھانے کے لیے اچھا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جسم کی خواہش کی، آنکھوں کی خواہش کی اور زندگی کی شیخی کی۔ تو میں اس کو یہاں پر تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں۔ یہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات، وہ کیوں پھل کھایا، یہ آپ اس بات سے واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں، وہ ابلیس نے ان کو کہا اور وہ ساری سٹوری سے آپ واقف ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا سمپل ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ 3 چیزوں پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی ہے۔ تو یہاں پر جو آنکھوں کی خواہش ہے، وہ درخت کا پھل جو ہے اس لیے کھایا کہ آنکھوں نے وہ جب دیکھا، آنکھوں نے دیکھا تو وہ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش ہے، اوکے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ درخت کا پھل کھانے میں اچھا، یہ جسم کی خواہش ہے۔ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، آنکھوں کی خواہش ہے۔ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، یہ زندگی کی شیخی ہے۔ تو وہاں پر عورت نے جو دیکھا وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، یہ جسم کی خواہش ہے۔ اس نے جسم کی خواہش کو پورا کیا اور اس نے دیکھا کہ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، یہ آنکھوں کی خواہش کو اس نے پورا کیا۔ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، یہ زندگی کی شیخی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ورثہ میں انسان کو ملی ہے۔ باغ عدن میں جو حادثہ ہوا، جو واقعہ پیش آیا، وہاں پر یہ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی کی وجہ سے جو سلسلہ چل رہا تھا، خدا آدم کے ساتھ بات کرتا، رفاقت رکھتا، جب یہ کام ہوا، انہوں نے وہ پھل کھایا، آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا، جسم کی خواہش کو پورا کیا، زندگی کی شیخی کو پورا کیا، تو وہاں پر یہ سلسلہ سٹاپ ہو گیا، رفاقت چلی گئی، رفاقت سٹاپ۔ جو خدا کے ساتھ بات ہو رہی تھی، خدا کے ساتھ رفاقت میں تھا آدم، وہ رفاقت جو ہے اب وہ سٹاپ ہو گئی، اور بلکہ ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور وہ کیا ہوا کہ گناہ آلودہ فطرت کے حوالے آدم ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آدم کے علاوہ کہ جتنے اس زمین پر ہمیں بائبل کے اندر ایسی شخصیات نظر آتی ہیں، میں ہر انسان کی بات کروں تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن ہم چند خاص شخصیات کی بات کریں گے جنہوں نے جسم کی، آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا، اور وہ زیادہ دیر تک، جس طرح آدم اور حوا جو ہے زیادہ دیر تک خدا کے ساتھ نہیں چل سکے ان خواہشات کی وجہ سے، تو اور بھی شخصیات کی ہم بات کریں گے بائبل مقدس کے اندر
جو الہامی کتاب ہے، جو سچی کتاب ہے، جو آسمانی کتاب ہے، جو خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کی سوچ ہے، میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر جو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں ان کی بات جلدی سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہم سلیمان بادشاہ کی بات کرتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ جو ہے، آپ بہت سارے سلیمان بادشاہ سے واقف ہیں، اس کی زندگی سے واقف ہیں، اس کی بادشاہی سے واقف ہیں، اس کی حکمت اور دانائی سے واقف ہیں۔ سلیمان بادشاہ کے ساتھ خدا نے 2 دفعہ براہ راست بات کی، اور سلیمان بادشاہ سے خدا نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے نہ دولت مانگی، نہ عزت مانگی، نہ بادشاہی مانگی، بلکہ اس نے خدا سے دنائی مانگی، حکمت مانگی۔ تو خدا نے حکمت اور دنائی کے ساتھ ساتھ اس نے دولت، عزت، ایوری تھنگ جو ہے وہ افراط کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جو ہے خدا نے اسے پرووائڈ کیا، عطا کیا اس زمین پر۔ اور خدا نے یہ بھی کہا کہ جو تجھ سے پہلے بادشاہ آئے ہیں نہ، اور جو تیرے بعد بھی آئیں گے، ایسی بادشاہی، ایسی حکمت، اتنی دولت کسی کے پاس نہ تھی اور نہ ہوگی۔ خدا نے اس کے ساتھ بات کی، اور دور دور سے بادشاہ اور ملکہ اس کی بادشاہی کو دیکھنے آئے تھے، کیونکہ وہ یونیک تھی، وہ نیاب تھی اور ڈیفرنٹ تھی، اور وہ اس کی بادشاہی جو وہ کمال کی بادشاہی تھی۔ اس کی دولت جو تھی وہ بھی افراد کے ساتھ تھی، اور اس کے دور میں جنگ و جدل نہیں تھا، پیسفل بادشاہی تھی، یعنی کہ کمال کا تھا۔ ایوری تھنگ جو ہے وہ یونیک تھا، وہ کمال کا تھا، نیاب تھا، ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن اس کے باپ نے یہ اسے بات پہلے سے بتائی تھی، مقدس داؤد نے۔ مقدس داؤد جب اس جہان فانی سے کوچ کرنے والے تھے، تو مقدس داؤد نے اپنے بیٹے کو بلایا، کیونکہ یہ ہر باپ کا یہ فرض ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو جو ہے اس کی تربیت اور نصیحت کی جائے، کرنی چاہیے۔ ہر کسی کا فرض ہے، ہر کسی کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ تو جب مقدس داؤد بھی اس جہان فانی سے کوچ کرنے والا تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں اس جہان فانی سے کوچ کرنے والا ہوں، اور وہی راہ جو جہاں پر میرے باپ دادا گئے میں بھی جانے کو ہوں۔ تو میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں، گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو خدا کے آئین، خدا کے قوانین، یعنی کہ یہ شریعت کی کتاب کے مطابق تو چلے گا، اس کے مطابق تو بادشاہی کرے گا، تو خدا تیرے ساتھ ساتھ رہے گا، جس طرح میرے ساتھ۔ یہ اسے بتا دیا تھا۔ تو جتنی دیر تک، میں جلدی سے بڑھنا چاہتا ہوں، جتنی دیر تک سلیمان بادشاہ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق، اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق بادشاہی کرتا رہا، خدا کے ساتھ چلتا رہا، شریعت کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتا رہا، جتنی دیر تک شریعت کی کتاب کے مطابق چلتا رہا، اس کی بادشاہی قائم رہی، اس کی حکمت قائم رہی، اس کی دنائی قائم رہی، اس کی دولت قائم رہی، اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن قائم رہا۔ ہم بات کر رہے ہیں جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی کی بات کر رہے ہیں، ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ تو جب یہ دن آتا ہے کہ سلیمان بادشاہ جو ہے وہ آنکھوں کی خواہش کو پورا کرتا ہے، وہ جسم کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس دن کیا ہوا؟ اس دن بادشاہی جاتی رہی، خدا کے ساتھ ریلیشن جاتا رہا، اور ایوری تھنگ جو خدا نے اسے دیا تھا ریوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر، وہ سب کچھ جو ہے وہ قائم نہیں رہا۔ اب آپ کہیں گے کیا کیا اس نے آنکھوں کی خواہش کو، جسم کی خواہش کو پورا کیا۔ کیسے؟ کیونکہ اسے کلام کے اندر یہ لا تھا، یہ قانون تھا ان کے لیے کہ نہ غیر معبودوں کو پوجنے والوں کو اپنی بیٹیاں دینا،
اور نہ ان کی بیٹیاں لینا۔ تو سلیمان بادشاہ کو وہ آنکھوں کی خواہش کیا ہے کہ اس کو وہ عورتیں خوبصورت لگی، اس نے آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا، اور اب اس نے ان کے ساتھ شادیاں کی، جسم کی خواہش کو پورا کیا۔ اور یہ دونوں خواہشات جب اس نے پوری کی تو کیا ہوا؟ اس کے بدلے میں ایک بڑا لاس ہوا، روحانی طور پر اس کا بڑا نقصان کیا ہوا کہ ان بیویوں نے جو غیر معبودوں کو پوجنے والی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ سلیمان بادشاہ کا دل جو ہے اپنے دیوتاؤں کی طرف جو ہے وہ پھیر لیا، اور سلیمان بادشاہ بے ایمانی کی حالت میں مرا۔ ایون دین کہ اس نے ہیکل کے سامنے دیوتاؤں کے لیے مندر تک بنوا دیا۔ یہ نقصان ہوا جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنے کے عوض۔ آمین۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری شخصیت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جلدی سے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ اتنا لانگ میسج کو میں نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ میسج ریئلی مچ انٹرسٹڈ ہے، لیکن میں دوسری شخصیت کی بات کرنا چاہتا ہوں، سمسون، جسے انگلش میں سیمسن بھی کہا جاتا ہے۔ تو سمسون بھی جو ہے ایک سورما ہے، اور ماں کے پیٹ سے ہی یہ نذیر ہے خدا کا، اور ماں کے پیٹ سے ہی یہ بلایا گیا ہے ایک خاص کام کے لیے، ایک خاص ٹارگٹ، ایک خاص ویژن اسے دیا گیا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا ہے۔ لیکن یہ بھی آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہش کی وجہ سے اس ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکا، بلکہ یہ خود بھی اس زمین پر رسوا ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ یہ بھی دلیلہ کے عشق میں، یہ بھی دلیلہ جو اسے آنکھوں کو خوبصورت لگی، اور اس نے دلیلہ کو لیا اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جب یہ بھی اپنے جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دلیلہ کے عشق میں جو ہے وہ مبتلا ہوا، اور یہ بھول گیا کہ مجھے خدا نے کیا ٹارگٹ دیا ہے، میں کس لیے اس زمین پر ہوں، میں ایک ممسوح ہوں، میرے اوپر انائنٹنگ ہے، میں ایک خاص کام کے لیے بلایا گیا ہوں۔ یہ عشق اور جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش کی وجہ سے یہ اپنا ٹارگٹ جو ہے، اپنا پلان جو ہے، اپنا منصوبہ جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے، یہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ اس انائنٹنگ کو بھی بھول گیا جو اس کے اوپر تھی، بلکہ یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش کی وجہ سے یہ اس زمین پر رسوا اور خوار ہوا، یہاں تک کہ اس کے دشمنوں نے اس کی بزرگی کے ایام میں اس کی آنکھیں نکال دی اور اس سے چکی پسوائی، اور یہ اس ٹارگٹ کو بھی جو ہے وہ اچیو نہ کر سکا، پورا نہ کر سکا، بلکہ کثرت کے ساتھ اس نے دکھ اٹھایا اور رسوا اور ذلیل و خوار ہوا، جسم کی خواہش کی وجہ سے، آنکھوں کی خواہش کی وجہ سے۔ تو آج بہت ساروں کا یہ پرابلم ہے، آج بہت سارے لوگوں کا، ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے، ہر انسان کا پرابلم ہے کہ وہ آنکھوں کی خواہش کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کا جو پرابلم ہے، آنکھوں کا جو گناہ ہے، آنکھوں کی یہ خواہش ہے، یہ کسی ایج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹے ٹین ایجر سے لے کر بوڑھے آدمی تک، اولڈ مین تک، یہ ہر انسان کا، چاہے کسی کے اعضاء کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آنکھوں کا گناہ جو ہے یہ ہر انسان کا پرابلم ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا یہ شخصی تجربہ ہے، بہت سارے لوگوں نے آ کر اس مسئلے کو شیئر کیا کہ بھائی میرے لیے دعا کریں، پاسٹر صاحب میرے لیے دعا کریں، میرا یہ پرابلم ہے، مجھ سے روحانی زناکاری ہو جاتی۔ وہ آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہش میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور جب وہ اس خواہش میں، ان خواہشات میں پھنسے ہوتے ہیں، نہ وہ دعا کر سکتے ہیں، نہ وہ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ ناپاکی ہے. جب آنکھیں ناپاک ہیں تو سوچے خیال ناپاک ہے، سوچے خیال ناپاک ہے تو پورا روح جان بدن ناپاک ہے. اور جب روح جان بدن ناپاک ہے تو آپ خدا کی حضوری میں نہ ورشپ کر سکتے ہیں، نہ دعا کر سکتے ہیں، اور نہ خدا کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ یہ جو ورثہ میں ملی ہے، وراثت میں ہوا نے آنکھوں کی اور جسم کی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے نسل انسانی کو گناہ میں پھنسا دیا. تو کوئی اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی عقل سے، اپنے زور سے اس مصیبت سے، ان خواہشات کے چنگل سے نہیں نکل سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کو ایک ہی ہستی بچا سکتی ہے. میں نے یہ بات بڑی خاص ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعضاء، ٹانگیں، بازو، باڈی کے اعضاء کام نہیں کرتے، لیکن وہ روحانی زناکاری میں مبتلا ہے. میں نے ایج کا بھی بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ جوان لوگ، یہ نہیں ہے ٹین ایجر، بلکہ بوڑھے لوگ بھی جو چل نہیں سکتے وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ خود کوئی بھی انسان جان نہیں چھڑا سکتا، نہ ٹیلنٹ سے، نہ عقل سے، کسی سے. اگر چھڑا سکتا ہے، جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسی خط کے اندر، یوحنا کے خط میں لکھا، اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو وہ تمہیں ساری ناراستی اور تمام گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر آپ میں سے کوئی پھنسا ہوا ہے اس گناہ میں، روحانی زناکاری میں، جسم کی خواہش، اب جسم کی خواہش بہت ساری ہے، ضروری نہیں ہے کہ لسٹ ہی ہے، زناکاری ہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ نشہ ہے. جسم کے اور بہت سارے کام ہیں. جسم میں لڑائی جھگڑا، فساد، کینہ، بغض، الزام تراشی، بہت کچھ ہے جسم کے کام جو ہے. لیکن جسم کے کاموں سے، آنکھوں کی خواہش سے، جسم کی خواہشات سے چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یسوع مسیح کا خون ہے جو آپ کو پاک کر سکتا ہے، آپ کو آزاد کر سکتا ہے، آپ کو بحال کر سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کلام میں لکھا ہے اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو وہ تمہیں ساری ناراستی اور تمام گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں. اعمال کی کتاب میں لکھا پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور یوں خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئے. تازگی جو ہے، جب تک زندگی میں گناہ ہے، جب تک آنکھوں کی خواہش ہے، جب تک جسم کی خواہش ہے، تازگی نہیں آ سکتی. تازگی تب ہے جب پاکیزگی ہے اور خدا کے ساتھ رفاقت ہے، تو آپ کی زندگی کے ہر پورشن میں جو ہے وہ تازگی ہوگی. ہاللیلویہ. تو خداوند یسوع کا خون آپ کو پاک کر سکتا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا ٹیلنٹ، کوئی دنیا کا وسیلہ جو ہے، ہیلا وسیلہ، کوئی بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ پاک نہیں کر سکتا، اور جسم کی، آنکھوں کی اور زندگی کی خواہشات سے آزاد نہیں کر سکتا. کیونکہ آزاد وہی کر سکتا ہے جو خود اس پر غالب آئے. آپ کو وہی پاک کر سکتا ہے، وہی آزاد کر سکتا ہے، اور وہی آپ کو غلبہ دے سکتا ہے جو خود غالب آیا ہے. آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہوا جو ہے وہ جسم کی، ہوا اور آدم جسم کی خواہش پر غالب نہیں آئے، آنکھوں کی خواہش پر غالب نہیں آئے، زندگی کی شیخی پر غالب نہیں آئے، لیکن یسوع مسیح غالب آیا. لوکا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر خداوند یسوع کو ابلیس، شیطان، ڈیول آزماتا ہے، تو وہاں پر وہ سب سے پہلے جسم کی خواہش کی آفر کرتا ہے. جسم کی خواہش کی آفر کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ خداوند یسوع کتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو میں جو ہے اس کو روٹی کی جو ہے وہ آفر کرتا. اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیے. جسم کی خواہش. لیکن یسوع مسیح نے جسم کی خواہش کو بھی ٹھکرا دیا، اس پر غالب آیا. اس نے اگر خداوند یسوع چاہتے تو یہ پتھر جو ہے یہ روٹیاں بن سکتی تھی، لیکن میرے آقا، میرے عوضی، میرے نجات دہندہ
यीशु अल मसीह ने इस ख्वाहिश पर गलबा पाया, यानी कि पत्थर जो है रोटी बन सकती थी, यीशु ने इस पत्थर को रोटी नहीं बनाया और जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। उसने फिर दूसरी ऑफर की कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो दुनिया की सब सल्तनतों का इख्तियार तुझे दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आंखों की ख्वाहिश है। यीशु मसीह ने आंखों की ख्वाहिश को भी जो है रिजेक्ट कर दिया, इस पर भी गलबा पाया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसका भी इनकार कर दिया, और इस पर भी मेरा मसीहा, मेरा आका और निजात दहिंदा जो है, इस पर भी गालिब आया। फिर उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ऐसा कर कि अपने हैकल के कुंगरे से छलांग लगा, जंप कर नीचे आ, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो खुदा जो है फरिश्तों को हुक्म देगा तेरी बाबत, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ये जिंदगी की शेखी है। अगर खुदावन चाहते तो वो छलांग लगाते, तो क्योंकि वो तो कुदरत का मंबा, वो कादर मुतलिक है, वो उसको फरिश्ते उसके लिए अवेलेबल थे। लेकिन खुदावंद यीशु ने जो शेखी जो है, जिंदगी की शेखी, इसका भी इनकार किया। और इब्लीस की ये तीनों, जो जिस्म की ख्वाहिश है, आंखों की ख्वाहिश है और जिंदगी की शेखी पर जो है, खुदावंद यीशु गालिब आए। जो गालिब आया है वही आपको गलबा अता कर सकता है। आप उसी को कहें, खुदावंद मुझे जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी से महफूज कर ले, बचा, अपने लहू से मुझे धो दे, पाक कर दे, क्योंकि खुदावंद आपको पाक कर सकता है। और उसका तरीका यह है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, वो आपको सारी नाराजगी और तमाम गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदिल है। मेरा ईमान है कि आज की शाम जो आपके साथ खुदा का कलाम बयान किया गया, आपके साथ शेयर किया गया है, यह आपके लिए बरकत का बायस बनेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कादर मुतलिक खुदा, जितने इस कलाम को सुनते हैं, इसको कबूल करते हैं, और अगर कोई आंखों की ख्वाहिश, रूहानी जनाकारी और जिस्म की ख्वाहिश के में फंसा हुआ है खुदा, और खुदावंदों के खुदा वो छूटना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, तो खुदावंद अपने पाक लहू और अपने पाक कलाम के वसीला से आज़ाद कर, बहाल कर, तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगियों से इज़्ज़त जलाल बुजुर्गी पाए, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, और खुदावंद आपके साथ रहे।